हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं बैरिस्टर हामिद विशानी चैनल। व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और हमें फेसबुक पे जाकर आप लोगों ने हमारे पेज को भी फॉलो करना है और पेज का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं इमरान खान साहब की लेटेस्ट इंटरव्यू के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। तो सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि रिसेंटली आपको पता है इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो बताई है और बोली है, और वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने एक जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया, या उन्होंने ये एक स्टेटमेंट कही है कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। और इस पर ज़्यादा मतलब प्रोग्राम्स नहीं किए जा रहे, लेकिन आप बताइएगा इसका बैकग्राउंड क्या है और जनरल बाजवा का इमरान खान साहब से क्या दुश्मनी है, आखिर उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, क्या कहेंगे आप? थैंक यू जी। ये जो है वो गुज़श्ता कई महीनों से बल्कि सालों से आप कह सकते हैं कि एक जो इनफाइटिंग जारी है उसकी रिफ्लेक्शन है। इसको दुश्मनी आप कहें या ना कहें ये एक दूसरी बात है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं। पहली बात ये है कि पाकिस्तान में हर इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर रहा है या प्रेसिडेंट रहा है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इलेक्ट हुई है, इलेक्टेड ऑफिशियल, उसका हमेशा जो है ये शिकायत रही है और शिकवा रहा है कि पाकिस्तान की जो मिलिटरी एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके मामलात में मदाखलत कर रही है। अब ये कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में मिलिटरी की इंटरवेंशन एक तवील किस्म के प्रोसेस का नाम है जिससे सब लोग वाकिफ हैं। जिस मुल्क में जो है वो 30 साल तक मिलिटरी ने डायरेक्टली रूल किया हो और बाद के जो भी दौर उसके नहीं थे, उसमें भी उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के हवाले से ओपनली कई चीज़ों में ये ज़ाहिर किया हो कि हम इसमें एक्टिवली जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, तो उसमें ये कोई हैरत की बात नहीं थी। लेकिन जब ये इलेक्ट हुए इमरान खान साहब, तो उसके बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा, जिसको आप जो सनसनीखेज़ कहते हैं, वो शक्ल इख्तियार कर गई। चूँकि उनके जो बयानात थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंकशाफात थे। पहले जो प्राइम मिनिस्टर बातें करते भी रहे हैं, तो वो डिफरेंट ट्यून में और डिफरेंट अंदाज़ में बात करते रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो बातें की, वो बड़ी अजीबो-गरीब और बहुत ज़्यादा जो है ना वो खैज़ी फैलाने वाली बातें थी। मसलन शुरू-शुरू में तो उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये मेरी हुकूमत है जिसकी और फ़ौज जो है वो एक ही पेज पे है। अब ये बयान वो इस बात की तरदीद करने के लिए दे रहे थे, जो आम तासर था पाकिस्तान में, कि फ़ौज जो है वो कभी भी पॉलिटिशियंस के साथ एक पेज पे नहीं रही, जिसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ मुल्क को या जो भी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई या जो भी जो इस वक्त सफरिंग और हार्डशिप है, उसकी वजह यही है। चूँकि ताकत के जो मुख्तलिफ माखज़ हैं, उनके दरमियान जो है वो हारमोनी और हम-आहंगी जो है, वो नहीं रही है। तो ये एक तासर था, जिसको बुनियाद बना के तो पॉलिटिशियंस ये मुतालबा करते रहे कि चूँकि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, ऑल्दो अमेंडेड, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों की अपनी-अपनी डोमेन का तयन कर दिया गया है और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस इदारे के क्या इख्तियारात और फ़राइज़ हैं। तो उसको सामने रखते हुए अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, तो फिर इस बात को रूल आउट ही होना चाहिए कि कोई इदारा जो है वो हमारे मामलात में मदाखलत करे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ सेफगार्ड जो है वो पॉलिटिशियन ने इख्तियार किए। और ये लड़ाई 90s के बाद एक बड़ी एक ज़बरदस्त शक्ल में सामने आई, जब पार्लियामेंट्स ने वक़्तन-फ़वक़्तन कुछ ऐसे क़वानीन बनाने की कोशिश की, कुछ ऐसे रास्ते बंद करने की कोशिश की, जिससे जो है वो कोई इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस जो है वो होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल माज़ी में ये था कि जी एक सदर के नाम पे ये इख्तियारात थे कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता था। तो उसको जो है वो एक आध बार इसी तरह इंस्टीट्यूशंस ने या फ़ौज ने या दूसरी ताकतवर हलकों ने
استعمال کر کے تو صدر کے ذریعے پارلیمنٹ کو ڈسمس کرا دیا، جیسے بے نظیر بھٹو کے ساتھ 2 دفعہ ہوا یا نواز شریف کے ساتھ۔ تو اس پہ پالیٹیشین نے سمجھا کہ یہ ایک دروازہ ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہماری جو آخری کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس تک بھی رسائی ہو جاتی ہے اور اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پھر آئینی ترمیم کر کے، یہ زرداری کے زمانے میں جو ہوا تھا، تو اختیارات جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا پارلیمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو۔ تو اس طرح کی بے شمار مسائل ہیں جو ایک انٹرنل کانفلکٹ، بلکہ انٹرنل آپ اس کو جدوجہد کہہ سکتے ہیں ان قوتوں کے درمیان۔ لیکن سر میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گی، سوری، سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کھلی کھلی باتیں کہہ دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آگے کہیں ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ میں یہی بات پہ اسی کی طرف میں آ رہا تھا کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ایز اے پرائم منسٹر، میں ان کی بات کر رہا تھا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، لیکن جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا تو اس کے بعد وہ ہسٹری کے واحد پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اتنا اوپنلی جو ملیٹری انٹروینشن ہے یا پاکستانی فوج کی مداخلت ہے پاکستانی پالیٹکس میں، اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے اس طریقے سے نہیں کیا۔ مختلف لوگ مثلا ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر یا مختلف لوگ اس طریقے سے باتیں ضرور کرتے رہے، لیکن اتنا بلنٹلی، اتنا واضح انداز میں، اور انہوں نے ایسی کہانیاں سنانی شروع کر دی جس میں انہوں نے اختلافات کو ایک واضح شکل دی، جس میں سے سب سے زیادہ اور آخری جس کا آج ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ان کا ہے لیٹسٹ۔ اس سے پہلے انہوں نے بہت الزامات لگائے، مثلا انہوں نے کہا کہ میں 3.5 سال تک بیٹھا رہا لیکن اختیار کوئی اور اختیار کر رہا تھا، استعمال کر رہا تھا، اور اس کوئی اور سے مراد ظاہر ہے فوج تھی بالکل کلیئرلی، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ پہلے انہوں نے کہا ہم ایک پیج پہ ہیں۔ اس طرح کے جو کنفیوزنگ قسم کی جو سٹیٹمنٹس تھی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ ذہنی طور پہ کنفیوز ہیں، بلکہ یہ خود سسٹم کے اندر کنفیوژن جو ہے اس کی موجودگی کی ریفلیکشن تھی۔ تو آخر میں آ کے اب جو انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب باجوہ صاحب جو ہے وہ مجھے قتل کرا کے تو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتے تھے، یہ ایک بہت سیریس قسم کا چارج ہے، چونکہ یہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک قسم کی اٹیمپٹ ہے اس طریقے سے کہ یہ تو ایک مارشل لا والی بات ہو گئی، اور وہ بھی پاکستان میں جو مارشل لا آئے ہیں، مارشل لا آنے کے بعد انہوں نے ظلم و تشدد ضرور کیے، لوگوں کو اریسٹ کیا، ذوالفقار علی بھٹو جس طرح پھانسی چڑھ گئی، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن آنے سے پہلے کسی کو قتل کرا کے اس طریقے سے جو سسٹم ہے وہ اس کی یہ ایک پہلی مثال ہے۔ لیکن یہ چونکہ اب باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں تو انہوں نے اب جب یہ انکشاف کیا ہے تو اس حوالے سے کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پھر یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ کی سیول پالیٹکس میں مداخلت ہے یا پریس اور پبلیکیشنز میں ان کا جو ہولڈ ہے اور جس طریقے سے وہ معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی بھی پالیٹیشین جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجارٹی لے سکتا ہے اور اس میں اتنا گٹس ہیں اور اتنی ہمت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو اور دھاندلی روک کے عوام کی طاقت کے زور پہ سامنے آئے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن پاکستان کے پالیٹیشین کا پرابلم یہ ہے کہ جتنی بڑی میجارٹی بھی ان کی ہو، آخر میں جا کے تو وہ جناب گھٹنے وہیں پہ ٹیکتے ہیں اور وہیں سے آشیرواد لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہیں سے جو ہے وہ قوت لے کے تو پھر اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ایسے کریں گے تو پھر تو کبھی نہیں آئیں گے، لیکن اگر عوام پہ بھروسہ کریں گے، عوام کی طاقت پہ جائیں گے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیموکریسیز ہیں وہاں لوگ فوج سے پوچھ کے تو وزیر اعظم نہیں بنتے۔ انڈیا میں ڈیموکریسی ہے تو کوئی ایسی مثال موجود ہے جس میں کسی نے فوج کی آشیرواد یا کسی طرح کی حمایت لینے کی کوشش کی ہو؟ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، ان سب ملکوں میں فوجیں ہیں اور بعض کے پاس آپ سے کہیں گنا بڑی ہیں اور طاقتور ہیں۔ تو یہ تو آپ کے پالیٹیشنز بڑے ہو ہی نہیں رہے، ان کو بیبی سٹنگ کی عادت پڑ گئی ہے،
اور وہ ایسا جناب گھوم پھر کے تو واپس جا کے اسی دروازے پہ دستک دیتے ہیں. تو اگر وہ دیں گے تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا، چونکہ اتنے بڑے سیریس چارجز انہوں نے فوج پہ لگا لیے ہیں، قتل سے لے کے تو مداخلت سے لے کے تو ہر چیز تک. تو اس میں مجھے کوئی نظر نہیں آتے کہ ان کے اس روٹ سے کوئی چانسز بنیں گے. بیرسٹر صاحب، دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل تھے جاوید اقبال صاحب، ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی جاسوسی کے الزام میں. تو ان کو 2.5 سال بعد ہی جو ہے وہ رہائی مل گئی ہے. کہ پاکستان کا جسٹس کیا کہاں جا رہا ہے، کس سمت میں جا رہا ہے، آپ بتائیے گا ہمارے ویورز کو. دیکھیں جی، یہ تو بہت ایک پرانی جو کریٹیسزم ہو رہا ہے پاکستان میں اس چیز پہ، اور یہ خود سابق پرائم منسٹر کا بھی پسندیدہ مقولہ تھا کہ اس ملک میں بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے الگ قانون ہے. اور یہ بات کوئی اور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ملک کا پرائم منسٹر کرے اور افسوس کے ساتھ صرف یہ بات کر کے آگے گزر جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس بھی کوئی ایسا طریقہ یا اختیار نہیں ہے کہ اس بات کو روک سکے. تو یہ تو انہی کے زمانے میں یہ سزا جو ہوئی تھی، یہ چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک فوجی عدالت کے حوالے سے، یہ جو ملٹری کورٹ نے یہ جو لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال صاحب ریٹائرڈ ہیں، ان کو جاسوسی کے الزام میں، اور ان کے ساتھ 2 اور لوگ شامل تھے، ایک بریگیڈیئر تھے اور ایک کوئی انجینئر تھے، کہ جاسوسی کے الزام میں ان کو سزائے موت دی تھی، جو کہ ایک بہت بڑا سیریس چارج ہے ملٹری سیٹنگ میں. اور ان پہ واضح طور پہ الزام یہ تھا کہ یہ غیر ملکی ایجنسیوں کو جو ہے وہ ملک کے سینسیٹیو انفارمیشن بیچتے رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے بڑا ملٹری سیٹنگ میں کوئی چارج ہو ہی نہیں سکتا. تو اس بالکل کے جواب میں ان کے خلاف جو مقدمہ چلا تو اس کے نتیجے میں ان کو عمر قید ہوئی، اور اس کو پھر جب ٹرانسلیٹ کیا گیا تو یہ 14 سال بنائے گئے. تو وہ 14 سال کاٹنے کے لیے ان کو جو سول جیل ہے اڈیالہ اس میں بھیجا گیا، جہاں وہ 2.5 ایئر گزارنے کے بعد رہا ہو گئے. اب اس پہ کسی صحافی نے یا کسی کوئی وہ جو انویسٹیگیٹنگ رپورٹرز ہوتے ہیں یا وہ انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی، کہ چونکہ اس میں ان کی دلچسپی کا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک پیئرلی جسٹس کا کیس، جسٹس سسٹم کا کیس ہے، تو اس لیے اس کو اگنور کر دیا گیا. لیکن اس پہ یہ سوال تو بہرحال اٹھتا ہے کہ 14 سال کی قید یا عمر قید جو ہے اس کو جو ہے وہ 2 سال میں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس کا جو آئیڈیالہ جیل کے حکام ہیں انہوں نے باقاعدہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہمیں جو ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں یہ ہوا. انہوں نے ایک اپیل کی، اس کے نتیجے میں ان کی سزا جو ہے وہ عمر قید سے 14 سال ہو گئی. پھر انہوں نے اپیل کی تو 7 سال سے 14 سال سے کم کر کے 7 سال ہو گئی. پھر انہوں نے جو ہے وہ اچھے کریکٹر کا مظاہرہ کیا تو اور کم ہو گئی، تو آخر کار جو ہے وہ 2 سال میں باہر ہو گئے. اب یہ بات جو ہے اتنے سیریس چارجز پہ، یہ کوئی ایسی چارجز نہیں ہے، یہ قتل یا کوئی ڈاکہ یا اس طرح کا کیس نہیں ہے جس میں کوئی اخلاقی مجرم ہے. یہ ایک ہائیلی سینسیٹیو، ہائی پروفائل اسپائنگ کیس ہے، جس میں کہ بالکل. کسی بھی ملک کے لیے اس کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. تو اس سب کی موجودگی میں اس طرح کے کیس میں 2.5 ایئر میں آدمی کا جو ہے وہ باہر نکل جانا اور بالکل فریلی موو کرنا، یہ اس چیز کا تو اظہار ہے کہ پاکستان میں ڈیفرنٹ قسم کے جسٹس سسٹم ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں پہ اپلائی ہوتے ہیں، اور جس کی طاقت ہے آج بھی جس کی لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے. اس کی بحث ہے. بالکل سر، آپ نے بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے. یہاں پاکستان کے ایک سسٹم میں ایک یہ بات تو فٹ ہوتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایک آخری سوال ہے، یہ تو پورے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب تو کبھی جو ہے ہمارے مطلب کوئی جسٹس ہے ہی نہیں یہاں پر. تو تیسری بڑی خبر جو ہے طالبان کے حوالے سے ہے. سر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک کانفرنس کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اسلام آباد میں. ہمارے جو شہباز شریف ہیں انہوں نے کی تھی کہ ہم جو ہے ملٹری اٹیک کریں گے طالبان پہ، کیونکہ وہ ہم پر بارڈر اٹیک کر رہے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے، اور طالبان جو اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. تو سر ان کے جواب میں وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں، ایون کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے الفاظ میں جو ہے ٹویٹ کی اور کہا کہ جو پاکستان نے اگر ہم پر اٹیک کیا تو 1971 میں جو مطلب وہ لائک ہسٹری ہے نا وہ دوبارہ دہرا سکتی ہے. جو سرنڈر کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور مطلب جو سائن کیے گئے تو وہ دوبارہ ہسٹری دہرا سکتی ہے. تو سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ
کہاں جا رہا ہے سینیریو سارا؟ دیکھیں جی، یہ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ کہا کہ یہ جس طرح 71 میں پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا بنگال میں ہندوستان کے سامنے، اس طرح کی سچویشن کا ان کو دوبارہ سامنا کرنا جا سکتا ہے اگر انہوں نے ہم پہ اٹیک کرنے کی غلطی کی۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ ریفرنس بھی دیا کہ ہم جو ہے وہ اس بات پہ پراؤڈ ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی قوتوں کا یہاں پہ قبرستان بنا دیا، یہاں پہ امریکہ اور روس جو ہے وہ شکست کھا کے گئے، تو پاکستان جو ہے وہ کس بنیاد پہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ تو یہ تو چلے انہوں نے ایک ری ایکشن میں کہا، جو کہ ایک بہت ہی غلط قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان کی طرف سے، اس کا جو بھی انٹیریئر منسٹر ہے اس کی طرف سے دی گئی، چونکہ یہ بہت ہی ایک ان تھاٹ فل، ایک جو ہے وہ کیئر لیسنس کی بنیاد پہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ پاکستان کی اس ٹیپیکل مینٹالٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے جس کے مطابق وہ افغانستان کو اپنا کوئی صوبہ سمجھ کے اس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اور وہ خصوصاً ایسے حالات میں جب وہاں پہ یہ طالبان ٹائپ لوگ اگر حکمران ہوں یا ان کے اختیار میں کوئی بات ہو، تو پھر تو یہ بالکل کلیئرلی وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے ففتھ پراونس آف پاکستان۔ تو اس بالکل کو وہ اس ٹرانس میں جو ہے وہ ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم وہاں پہ وہ اگر ان کو نہیں سمجھاتے یا ان کو نہیں روکتے تو ہمیں اٹیک کر دیں گے۔ یہ ایک سافرن کنٹری ہے دوسری، اس کے خلاف آپ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسی طرح کا رسپانس آنا چاہیے۔ آلدو کہ اگر آپ طالبان کی جو سچویشن ہے وہ دیکھیں، ان کی جو سوشیو اکنامک سچویشن ہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لیول پہ یا پولیٹیکلی جو ان کی ایگزسٹنس ہے، وہ ساری کی ساری اس وقت پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ ریکگنائز کیا۔ باقی دنیا تو ان کو کسی سطح پہ کسی طرح کی کوئی ریکگنیشن جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ دنیا کا ایک واضح موقف ہے جو انٹرنیشنلی ریکنسائلڈ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت قائم ہے وہ اللیگل ہے، ان لافل ہے، طاقت اور اسلحہ کے زور پہ انہوں نے افغانستان کے عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور جب تک وہاں پہ وہ ایک کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں لاتے جس میں ساری سوسائٹی کی سیگمنٹس کو شامل کیا جائے اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹس اور لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ان کو حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن پاکستان ڈسپائٹ آف دس، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کی حکومت ہے جو انٹرنیشنلی وانٹیڈ ہے، یہ حکومت جو ہے وہ افغانستان میں بدترین قسم کے ہیومن رائٹس وائلیشن میں ملوث ہے، یہ حکومت جو ہے اس نے ایک وسیع پیمانے پہ عورتوں کی تعلیم اور اسپیسیفکلی یونیورسٹیوں میں ان کے داخلے تک میں پابندی لگا دی، جو کبھی افغانستان کی ہسٹری میں ہوا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کے افغانستان کے بارے میں رویہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ ایک شخصوں دو اشخاص کا آپس میں ایکسچینج ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس طالبان ایز اے طالبان اور پاکستان کی حکومت ایز اے حکومت ان کے درمیان تعلق دیکھیں تو اس پہ کوئی بڑا فرق نہیں پڑا۔ لیکن یہ جو آرش ایکسچینج ہے، اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کروں کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کو اس میں انڈیا کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ انڈیا کے جو ایکسٹرنل منسٹر ہیں انہوں نے بڑی سخت لینگویج میں پاکستان کے مختلف حوالوں سے جو بات ہوئی ہے انٹرنیشنل ایشوز پہ، اس پہ جو ہے وہ جواب دیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو ایپک سینٹر آف ٹیررزم قرار دیا، سنیک پٹ آف ٹیررزم قرار دیا، اور خصوصاً جو ہے وہ بلاول بھٹو کے جو کچھ ایسے بیانات تھے جو انہوں نے دیے ہیں ان کو بڑا ہارشلی جو ہے وہ انہوں نے کرٹیسائز کیا، اور اس پہ ظاہر ہے ایک لمبی ڈسکشن جاری ہے جس میں لوگوں نے بلاول بھٹو کے بیانات کو بھی دیکھا ہے، اور وہ سارے بیانات جو ہیں وہی پرانے فرسودہ وزارت خارجہ کے رٹے رٹائے لکھے لکھائے جو گزشتہ 70 سال سے جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، جس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف دا پیپل آف کشمیر، اور جناب جو ہے ہمیں بڑی انٹرنیشنلی بہت بڑے غیر جانبدار لوگ ہیں، دونوں کاؤنٹ پہ پاکستان کی جو انٹرنل پریکٹسز ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ ریکٹیفائی نہیں ہوتی، ریکنسائل نہیں ہوتی اس کے بیانات کے ساتھ۔ پاکستان ایگزیکٹلی کشمیری عوام کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ریکگنائز نہیں کرتا،
اور وہ خود اپنے زیر انتظام علاقے میں اس طرح کے قانون بنا رہا ہے اور اقدامات کر رہا ہے جو مکمل طور پہ وہاں کے عوام کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی نفی ہے. اور دوسری سطح پہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ ریفرینڈم کرا کے کشمیر ہمارے حوالے کر دیا جائے. یعنی ایک جو رسم نکاح ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ ارینج میرج میں، جس میں پریٹینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پسند کی شادی ہے، اس میں یہ پریٹینڈ ہو رہا ہے کہ یہ کشمیریوں کا کوئی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا ریفرینڈم کا ڈرامہ کرا کے تو یہ ہمارے حوالے کر دیں. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو غیر جانبداری ہے وہ پاکستان کے ماضی کے حوالے سے دیکھ لیں. یہ ڈبل گیم، منافقت اور غیر جانبداری میں فرق ہوتا ہے. پاکستان بالکل بنیادی طور پہ تمام انٹرنیشنل جو امپیریلسٹک سٹینڈز رہے ہیں ان کا حصہ رہا ہے ریپیٹڈلی. اور یہ بات بلاول کو سمجھنی چاہیے کہ بالکل آپ اگر پاکستان میں نان الائن موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو ماضی کی ساری پریکٹسز سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. نان الائن موومنٹ بیسیکلی انڈین پالیسی ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو کی قیادت میں تیسری دنیا کے جو ملک تھے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی تحریک اس کی شکل میں منظم ہوئی تھی اور جو ایک بڑی تحریک تھی. تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انفیکٹ غیر جانبدار ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ امریکہ کو بیوقوف بنائیں کہ ہم چین کے ساتھ نہیں ہیں اور چین سے جو ہے وہ سی پیک بھی لے کے تو امریکہ کو بتائیں کہ نہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ مسئلہ چلتا ہے لیکن زیادہ دور نہیں جاتا. بہت شکریہ سر، ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. ویورز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیے گا. اور فیس بک پہ جا کر ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں اور پیج کا جو لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. سو تھینک یو سو مچ سر.